अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी बहुत सारी बरकतें दे। आपको अल्लाह ताला दोनों जहाँ की खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह ताला वो वालिदैन जो अब तक बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमतों से नवाज दें, और वो वालिदैन जो अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, उनकी औलाद उनकी नाफरमान बरदारी करती है, नाफरमान है उनकी, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी औलाद को आपका फरमा बरदार बना दे, आपकी आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। हर वक्त यही बात कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज नींद से बेहतर है। सुबह की नमाज की आदत ज़रूर डालिए। आप देखें, आपके दिन की इब्तिदा बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत होगी अगर आप अपने दिन की इब्तिदा, अपने सुबह की इब्तिदा फजर की नमाज से करेंगे। कोशिश कीजिए फजर की नमाज के बाद ही आप थोड़ी देर निकाल कर, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर सिर्फ 15 से 20 मिनट कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठ जाएं। आप देखें, आपके दिल को काफ़ी सुकून मिलेगा और इत्मीनान मिलेगा। कुरान पाक की एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? सबको पता होगी ना ये आयत, और माशाल्लाह ये आयत बहुत प्यारी भी लगती है। अगर हम इस सूरत की, सूरह रहमान इसका नाम है, तिलावत सुने तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमारे दिल को इत्मीनान मिलता है। क्योंकि जो काम हमें ज़िंदगी में लगते हैं कि बहुत मुश्किल है और हमसे ये काम होंगे नहीं, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में उन कामों का हल रखा है। आप पढ़ के देखें, आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। एक बार अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश कीजिए तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ने की, उसको समझ कर पढ़ने की। आप देखें, आपको बहुत सुकून और चैन मिलेगा। तो मैं कह रही थी कि कुरान पाक की ये छोटी सी जो आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा करिए और सर से लेकर पैरों तक अपना जायज़ा लीजिए। अल्लाह ताला ने आपको 2 आँखें अता की हैं, अल्लाह ताला ने आपको नाक अता की है, अल्लाह ताला ने आपको होंठ अता किए हैं, अल्लाह ताला ने आपको ज़बान अता की है, अल्लाह ताला ने काम काज करने के लिए 2 हाथ अता किए हैं, अल्लाह ताला ने चलने फिरने के लिए आपको 2 टांगें अता की हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे जिस्म के निज़ाम को चला रहा है, जिसकी समझ से हम हर काम कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, यानी कि हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक तरीके से हमें अता किया है। तो हम क्यों ना अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें। अगर जिस्मानी हिसाब से देखा जाए तो सर से लेकर पैरों तक हमारे जितने भी जिस्म के आज़ा हैं सब हमारे लिए कारआमद हैं। और अगर दुनियावी हिसाब से देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हमें रहने के लिए घर दिया है, खाने पीने के लिए अच्छी आमदनी के ज़राए दिए हैं और अच्छा कारोबार दिया है, माशाल्लाह से अच्छी औलाद भी दी है। और जो शादीशुदा हज़रात हैं, अल्लाह ताला ने उनको नेक और पारसा बीवियाँ भी दी हैं। इसी तरह जो मेरी बहनें शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने उनको नेक शौहर अता किए हैं। तो हम क्यों ना चलते फिरते, उठते बैठते, हर हाल में अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला तूने हमें इन तमाम नेमतों से, तमाम चीज़ों से माला माल किया है। हमें खुश होना चाहिए ना कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरती भी अता की है, अल्लाह ताला ने हमें माशाल्लाह से ऐसा बनाया है कि हम इस दुनिया में सर उठाकर जी सकते हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें ये तमाम नेमतें दी हैं, तमाम की तमाम नेमतें,
جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اگر کوئی ہماری لاٹری نکل آتی ہے, کوئی ہمارا انعام ایسا نکل آتا ہے, تو ہم اپنے عزیز و اقارب سے, اپنے دوست احباب سے چھپا رہے ہوتے ہیں. یا ہماری کبھی ترقی ہو جاتی ہے تو ہم خود تو خوش ہوتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ تو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, ہم ان سے تھوڑا سا اجتناب برتتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی خوشی نہ بتائیں. کیوں نہ بتائیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. ہوتا ہے نا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے, مطلب ہمارے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے, اخراجات جیسے آج کل بہت مہنگائی چل رہی ہے تو اخراجات بہت بڑھ گئے. اس کے حساب سے اگر کسی کی ترقی ہوتی ہے اور تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری ترقی ہو گئی, یا آفس کے ذریعے اس کو گاڑی ملتی ہے, یا اگر وہ چھوٹی پوسٹ سے اونچی پوسٹ پر آ جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ تو سیلیبریٹ کرتا ہے, لیکن اجتناب برتتا ہے اس بات سے کہ کسی ایسے انسان کو نہ پتہ چلے جو اس کے ان تمام افعال کے اوپر نظر لگا دے. تو نظر بد بہت بری چیز ہوتی ہے اس حساب سے کہ کسی کی نظر لگ گئی تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ جو بھی ہمیں خوشیاں نصیب ہوئی ہیں وہ ہم سے چھن جائے. ہوتا ہے نا. تو پھر دیکھیں, آپ خود اس کام کے لیے آگے سے آگے بڑھ کر حصہ لیجئے. آپ خود کوشش کیجئے کہ آپ کو کبھی کسی کی نظر بد نہ لگے. آپ اپنے رب کو یاد کیجئے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہ تمام آسائشیں آپ کو دی ہیں, خدا نخواستہ کسی دن اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ تمام آسائشیں آپ سے لے لی تو آپ کا کیا ہوگا؟ سوچا ہے کبھی اس بات کے بارے میں؟ سوچا ہے کبھی؟ یہ دو چہرے پہ جو ہمارے آنکھیں ہیں, اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. وہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتے, وہ اس دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھ سکتے, وہ اس دنیا کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتے. 1 منٹ کے لیے, 1 پل کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب الکریم اگر آپ سے آپ کی یہ 2 آنکھیں لے لے تو آپ کی زندگی سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہوں گے. آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ جائے گی, آپ کو اپنے آپ سے تھوڑی سی پریشانی شروع ہو جائے گی کہ اللہ پاک کہ میرے پاس یہ نعمت کیوں نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, نہ کفری کے نہ شکری کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دیتا ہے. خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ کے دماغ کی صلاحیت, جو ہمارا دماغ ہمارے پورے جسم کے اعضاء پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر ہمارا یہ دماغ ہمارے پاس نہ ہو, ہم کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں, کوئی کام ہی نہیں کر سکتے, بے دماغ ہو جائیں. فرض کر لیں خدا نخواستہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب ہو جائے ہمارے ساتھ, تو ہم کیا کریں گے؟ چلیں فرض کر لیں ابھی ہمارے دونوں ہاتھ سلامت ہیں, ہم اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں, اپنے کپڑے بھی پریس کر رہے ہیں, کپڑے دھو بھی رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بنا رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, اور مزے کے کھانے بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. اگر ہمارے یہ 2 ہاتھ نہ رہیں اور ہم محتاج ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر یہ 2 پیر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے دیے ہیں, کسی بھی حادثے میں ہمارے یہ 2 پیر ہم سے چھین لیے جائیں, ختم ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ سوچا ہے کبھی؟ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں آپ کو دی ہیں نا, اسی طریقے سے وہ آپ سے لے بھی سکتا ہے. اترانے کی, گھمنڈ کرنے کی, تکبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے بھی حال میں ہیں, جس بھی حال میں ہیں, اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں سے بہت بہتر رکھا ہوا ہے جن کے پاس یہ تمام سہولتیں میسر نہیں ہیں, یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم کے ٹھیک اعضاء کے ساتھ اس دنیا میں رکھا ہے, اور اس دنیا میں آپ کا ایک مقام بنا کے رکھا ہے, آپ کو عزت کی زندگی دی ہوئی ہے. اس زندگی میں آپ کا اپنا اچھا گھر ہے, اچھا کما رہے ہیں آپ کے پاس گاڑی ہے, اور کھانے پینے کے لیے تمام لوازمات ہیں. ان لوگوں کو دیکھیے جن کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے بھی میسر نہیں ہے, اور اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے لوگ اتنی ناشکری کرتے ہیں. کوئی سائل اگر دروازے پہ آ جائے تو اس کو دھتکار دیا جاتا ہے. تو خدارا اس بات کا احساس کیجئے, اگر کوئی بھی سوالی آپ کے دروازے پر آتا ہے تو اسے دھتکاریے مت.
اس کے ساتھ برا رویہ مت رکھیے، بلکہ یہ سوچ کے اس کی مدد کیجیے کہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں بہت زیادہ غربت ہو، بہت زیادہ بھوک اور افلاس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش بہت سخت ہے، اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جو وہ آزمائش ہمارے لیے بھیجے ہم اس پہ پورے اترے۔ ہم معمولی سے انسان ہیں، آپ یقین کیجئے ہم معمولی سے انسان ہیں۔ ہمیں ذرا سا ہلکا سا سر کا درد ہوتا ہے نا تو ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ہماری آنکھ سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کا کوئی حصہ جل جاتا ہے نا، آپ یقین کیجئے ہمارے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اتنے طاقتور انسان نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی آزمائش میں ہمیں ڈال دیا نا تو ہم صبر سے کام لے سکیں گے۔ ہم میں نہیں ہے صبر، ہم میں نہیں ہے برداشت۔ تو کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی نعمتیں اس نے دی ہیں نا اس کا بار بار شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، تو نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے ہم اس میں بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسا بندہ بنا لے کہ ہمارے پاس سے کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ نہ جائے، ہم کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اور ہمیں مدد کرنے والا بنا کے ہم اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرنے لگ جائیں۔ دعائیں کیا کیجئے، دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہر اس آگ سے محفوظ رکھے جس کے اندر آپ کے لیے جلن ہو، آپ کے لیے حسد ہو۔ یہ جلن اور حسد انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ تو کوشش کیجئے، آپ یقین کیجئے اس بات کا، جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ تم بہت اچھی ہو تو اس وقت میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگ جاتے ہیں، اور میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں یا اللہ اگر آج آپ نے میرے عیبوں پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو شاید میں کسی کی نظر میں اچھی نہ ہوتی۔ اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ بہت مخلص انسان ہیں، تو اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام عیبوں پر پردہ ڈالتے ہوئے آپ کو دوسروں کی نظروں میں بلند رکھا ہوا ہے۔ تو کوشش کیجئے ہر وقت ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیے، اور ہمیشہ عاجزی دکھاتے ہوئے دوسرے لوگوں کی مدد کیجیے، اور مدد بھی ایسے کیجیے کہ سیدھے ہاتھ سے اگر دے رہے ہیں تو آپ کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ گاتے مت پھریے اس بات کو کہ میں نے فلاں انسان کی مدد کی ہے، میں نے فلاں انسان کی مدد کی ہے۔ وہ آپ کا مدد کرنا نہیں ہوگا، وہ آپ کا احسان کرنا ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے نا تو اس میں سے تھوڑا سا صدقہ ضرور نکالا کیجیے۔ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں تو ہماری زباں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اجازت چاہوں گی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔